नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। आज प्रोग्राम शाम ढले में हमारे साथ हैं जनाब डॉक्टर शफीक अहमद साहब। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। कैसे हैं सर? खुदा का ठीक शुक्र ठाक है, खैरियत है। नाज़रीन, आज हम डॉक्टर साहब के बहुत अच्छे दोस्त जनाब अहमद फराज साहब, बहुत अच्छे शायर, उनकी याद में ये प्रोग्राम हमने रखा है और डॉक्टर शफीक अहमद साहब की बहुत सी यादें वाबस्ता हैं अहमद फराज साहब से। तो हमने सोचा कि इनसे बेहतर और कोई शख्स हो नहीं सकता कि जिन्हें काविश न्यूयॉर्क टीवी पे ला के उनकी कुछ यादें शेयर करें। तो डॉक्टर साहब कैसे हैं आप? अरे तो आप सुनाएं, ठीक ठाक है? बस जी खुदा का शुक्र है, बस ठीक ठाक भाई। आई एम थैंकफुल कि आपने फराज साहब के बारे में एक प्रोग्राम कर रहे हैं जी। और आपने मुझे बुलाया। जितना मैं जानता हूँ, जितना उनके साथ मैंने टाइम गुजारा है जी, तो उस हवाले से मैं कुछ बातें कर सकता हूँ। आप कब से फराज साहब को जानते हैं? फराज साहब को तो पाकिस्तान में मैं मिला नहीं, लेकिन उनके बारे में मैं जानता था कि इस्लामिया कॉलेज में प्रोफेसर थे उर्दू के। अच्छा। और हमारे जो कुछ रिश्तेदार थे इकबाल वगैरह, उनके ये टीचर भी रह चुके हैं। अच्छा। और उनके हवाले से कुछ अशार, एक दफ़ा कन्वोकेशन हॉल में मुशायरा हुआ था जिसमें मैंने उनको पहली दफ़ा सुना था। ठीक। अच्छा, तो इस तरीके से, लेकिन मेरी जो मुलाकात हुई है बड़ी ड्रामाई अंदाज से, वो न्यूयॉर्क में हुई है। अच्छा, वो फैज साहब की अब मैं भूल गया हूँ कि वो बरसी थी या सालगिरह था। अच्छा। उनको उन्होंने लंदन से बुलाया हुआ था। अच्छा। जब लंदन से बुलाया हुआ था तो मैं उस दिन इनवाइटेड था। मेरे एक दोस्त थे नजम बुखारी, वो कि हमारे घर आ जाए। अच्छा। शाम को गपशप लगाएंगे। जब मैं उधर गया तो वो था ही नहीं। मैंने उससे फिर भी पूछा कि कहाँ पे हैं? तो वो कह रहे थे कि वो तो फराज साहब की जो है ना, वो डॉक्टर फिरोज एक शख्सियती मरहूम जो इंतकाल कर चुके, जो कि पीपल्स पार्टी में थे, फिर बेनज़ीर के साथ उनके इख्तिलाफात पैदा हुए, तो उधर ये सारे जमा थे। अच्छा। जिसमें अतर अब्बास भी था जो एक सहाफ़ी। ठीक है। अच्छा, तो फिर हमने उनको फ़ोन किया, ये वापस आए। मैं कहा यार जब आपने बता दिया कि फराज साहब तो मुझे भी ले जाते। चलो चलते हैं। अच्छा। जब चलते हैं तो उधर जनाब वाला जब मैं पहुंचा तो किसी ने या तो शरारतन या मजाकन पुट इट दिस वे कि जी आप क्यों मिलने के लिए एक गुवाहाटी आए हैं। अच्छा, गुवाहाटी आए हैं। गुवाहाटी आए हैं। अच्छा। तो फराज साहब ने कि जी कौन है ये गुवाहाटी? तो मुझे देखा तो उन्होंने मुझे लेफ्ट साइड पे अपने साथ बैठाया। अच्छा, अब वो कुछ अतराबास वगैरह उसके साथ कुछ मजाक कर रहे थे जो मुझे पसंद नहीं आए। ठीक है। तो मैंने अतराबास को रिस्पॉन्ड किया। अच्छा। अब फराज साहब एक नया लड़का आया है, मेरे साथ बैठा हुआ है, ऑल ऑफ ए सडन ही उसने अतराबास को जो है ना एक किस्म की, अतराबास बिल्कुल बुकरा गया। अच्छा, तो वो हैरान हुआ कि भाई ये लड़का कौन है। ठीक है। कि तो उसके बाद जनाब वाला वो अतराबास ने, ये मेहमान था अतराबास वगैरह का, लेकिन इस वाक़े के बाद अतराबास ने उनको कह दिया कि आपको ले जाइए गुवाहाटी। अच्छा। मेहमान। अच्छा। तो मैंने उनको कह दिया कि क्यों नहीं भाई, हमारे लिए तो फख्र की बात है। तो उधर से हम, ये मेरे साथ उठे हैं जी, मेरे साथ घर आए हैं और उसके बाद ये मेरे मेहमान बने। ठीक है। और लेकिन उस साल तो हम उसका कुछ वो नहीं कर सकते प्रोग्राम, तो अगले साल सकलेन मलक और इन दोस्तों के साथ हमने मिलके उनका पहला मुशायरा किया। ये आज से कितने साल पहले की बात? ये गालिबन अगर मैं आपको बताऊं, ये या 86 की बात है। 86 की, 1986 की बात है। उसके बाद हमने उनके तकरीबन 14 मुशायरे न्यूयॉर्क में किए। अच्छा। और एक मुशायरा हमने उनको रफ़ीक जान की जो आई फाउंडेशन है उनके लिए हमने जहाज में किया, जहाँ पे हमने हॉल लिया, और हॉल जो है वो 300 लोगों का था और $200 उसका टिकट था। अच्छा, $200 टिकट था। जो सरप्राइजिंग चीज थी वो ये थी, ये 14 मुशायरों की मैं जो बात बता रहा हूँ कि ये कोई फ्री मुशायरे नहीं थे जो अभी हो रहे हैं ना। अच्छा। इसलिए कि अभी तो कोई
ایسے لوگ جاتے نہیں ہیں جو ان کا ادب کے ساتھ تعلق ہوتا ہے, ایسے لوگ جاتے ہیں جو جس کو جان پہچان ہو تو آ جاتے ہیں. لیکن میں نے جو چیز میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے اتنا پاپولیرٹی کسی کی نہ اس وقت دیکھی نہ ابھی تک میں دیکھ چکا. اور 300 لوگ $200 کے ساتھ آئے اور بہت سارے لوگوں کو ہم واپس کرنا پڑا اس لیے کہ 300 لوگوں کا حال تھا, ہمارے ساتھ جگہ ہی نہیں تھی. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اس کی جو پاپولیرٹی. لیکن ہم نے چھوٹا مشاعرے کیا. روز ویلٹ میں عموماً ہمارے مشاعرے ہوتے تھے یا لگاڑے ایئرپورٹ کے ساتھ جو وہ ہے ہوٹل ہے میریٹ میں یا میریٹ میں ہم کرتے تھے. اس لیے کہ رفیق جان جو تھے وہ اس کی ایک شخصیت کا ایک پہلو یہ تھا کہ وہ اچھی جگہ پہ پروگرام کرنا چاہ رہے تھے. ہم تو فقیروں کی طرح جہاں بھی بیٹھ جائیں تو بیٹھ جاتے ہیں, لیکن ہی واز دا ون ہو جو کہ اچھی بڑی. یہ ہمارا ان کے ساتھ تعلق بنا. گپ شپ وغیرہ وغیرہ جو ان کی طبیعت کی مذاق, یعنی اگر آپ ان کے ساتھ آپ کی گپ شپ ہے تو جیسے آپ سمجھ لیتے ہیں کہ 24 آور مذاق ہے, گپ شپ ہے. اور بہت ہی ویٹی قسم کے انسان تھے, بہت ہی ویٹی قسم کے انسان تھے. تو ان کے جو ہے نا کچھ باتیں ویٹی کے وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ سردار جی ہمارے ہاں آئے تو میرا گھر ادھر لگاڑے ایئرپورٹ کے ساتھ تھا, تو ادھر سے جب جہاز جاتے تھے تو بہت شور ہوتا تھا. تو وہ سردار جی مجھے کہہ رہے تھے کہ ڈاکٹر صاحب آپ نے ادھر کیوں گھر لیا؟ اچھا گھر لیا. میں نے ان کو کہا کہ یار ہم پٹھان لوگ ہیں, مہمان کو تکلیف نہیں دیتے. ادھر لگاڑے میں اترا اور ادھر آ گئے. فراز صاحب یہ سن رہے. اچھا. تو وہ آ گئے کہ دیکھیے جی سردار جی ہم ذرا آپ لوگوں سے سیانے ہیں, اگر یہ آپ لوگ ہوتے تو رن وے پہ گھر بنا لیتے. تو اس طرح کی جو ہے نا ان کی جو گپ شپ تھی. خیر باہر صورت ہنسی مذاق کرتے تھے. ان کی جو شاعری ہے وہ تو اس کے بارے میں انسان کیا کہے. صحیح ہے. یہ اس وقت لائیو چل رہا ہے. جی ناظرین, یہ پروگرام ہمارا کاوش نیویارک ٹی وی جو ہے, یہ جادو, شاوا, بی ٹی وی, ٹو میکس, جتنے بھی یہ ڈیوائسز ہیں ان پہ, پھر آپ اگر گوگل کریں تو گوگل کے اوپر کاوش NY ٹی وی, اور آپ اسے لائیو دیکھ سکتے ہیں اسمارٹ ٹی ویز پہ وداؤٹ اینی ڈیوائس, ڈائریکٹ دیکھا جاتا ہے. جی روکو ٹی وی بھی ہے. تو احمد فراز صاحب سب کے پسندیدہ شاعر, اور خاص طور پہ وہ ان کی جو پہلی فلم میں ان کی غزل شامل ہوئی وہ کیا تھا, اب کے ہم بچھڑے. ہاں تو شاید کبھی اب کے بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں, جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. تو آپ ان کی میں کتاب آپ نے, میں ناظرین یہ ڈاکٹر صاحب دیکھیے احمد فراز صاحب کی اتنی بڑی ایک کتاب لائے ہیں. یہ دیکھیے اس کی موٹائی دیکھیے. یہ سخن آراستہ اس کا نام ہے. ہاں جی. اور بس میں نے کیا چلو آپ کوئی ایسی چیزیں جو ہمارے سامنے نہیں آتی عام طور پہ لوگوں کے, کچھ آپ کو یاد ہے ان کی شروع کے کچھ, جیسے وہ اول کی محبت کے نشے یاد تو کر, بن پیے تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. جی بالکل. وہ اگر واقعات کے بارے میں بات کرتے ہیں تو کبھی کبھی وہ ضیاء کے بارے میں, وہ ہمارے گھر میں جو میں انٹرسٹنگ بات بتا رہا ہوں بہت دلچسپ, کہ ہمارے گھر میں کچھ سردار جی وہ ملنے کے لیے آئے تھے. تو ادھر اندرا گاندھی پہ بات چلی. اچھا. تو فراز صاحب نے کہہ دیا کہ یار آپ لوگوں نے تو اپنے دشمن کو جو ہے نا اس سے جان چھوڑا دی, یہ ہمارے ضیاء سے کب جان چھوٹے گی. اچھا مذاق میں باتیں ہو رہی تھی تو وہ ہنس رہے تھے. اچھا دوسرے دن اچھا تو ادھر اس نے ایک بات اور کہی, کبھی کبھی میں سوچتا ہوں کہ یار اس عذاب سے کبھی ہمیں نجات بھی ملے گی. یہ میں آپ کو پوری اس کی ڈائلاگ بتا. دوسرے دن رفیق جان کے ہاں اس کی علاج کا کچھ تھا, بلڈ پریشر تھا. انہوں نے ان کو بلڈ پریشر کے چیک کرنے اور ہارٹ بیٹ کو چیک کرنے کے لیے ایک مشین بھی دی ہوئی تھی جو اس سے وہ کی ہوئی تھی. کہ اس دوران یہ دوسرے دن کو میں بات بتا رہا ہوں کہ اس دوران جناب والا وہ رفیق جان کو فون آیا. تو رفیق جان اندر دوسرے کمرے گیا. تو پھر جب واپس آیا تو فراز صاحب کو کہنے لگا کہ آپ کو خوشخبری سناؤں.
اچھا. تو کبھی وہ خوشخبری آپ سنائیں گے نہیں جو میں سننا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا مزہ, تو وہی سنا رہا ہوں. اچھا. تو اچھا کیا ہوا؟ وہ کہ ان کا جہاز اڑ گیا ہے اور ضیاء بھی ان کے ساتھ جو ہے نا وہ بھی سارے چلے گئے ہیں, بہت سارے آفیسر اس کے ساتھ چلے گئے ہیں. اچھا. تو فراز صاحب کے آنکھوں میں آنسو آ گئے. اچھا. اسی وجہ سے نہیں کہ ان کو کی فکر تھی جیسے وہ کہ یار یہ کس قوم پہ کیا خدا نے کیا عذاب نازل کیا ہے اور یہ اس کا کیا نتیجہ نکلا جو ابھی ہوا. تو اسی وجہ سے اس کی جو ہے نا آنکھوں میں آنسو آ گئے, اور وہ جو بیلٹ باندھی تھی وہ بلڈ پریشر والی اس کو کھول کے اب مجھے اس کی ضرورت نہیں. کیا بات ہے. اچھا. اور نہیں جو اس کے بعد ایک چیز ہوئی وہ یہ ہوئی کہ کہنے لگا کہ میں بہت سوچ رہا تھا کہ اس شعر کا مطلب کیا ہے. اچھا. آج مجھے اس شعر کا مطلب سمجھ گیا. اچھا. وہ شعر تھا کہ یہ شعر پھر اسلام آباد میں بھی کسی نے کوٹ کیا کہ یہ واقعہ اسلام آباد میں ہوا ہے. اچھا. کسی کتاب میں دیکھ رہا تھا, لیکن یہ ہمارے سامنے اس جگہ ڈاکٹر رفیق جان کے دفتر میں ہوا. وہ مصرع یہ تھا, شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. اچھا. وہ ضیاء کے اس نے یہ شعر کہا تھا. اچھا. ورنہ مصرع کہا تھا. تو وہ جناب میرا وہ تو سارا ہر جگہ پہ وہ چیز جو ہے نا وہ پہنچ گئی. پھر میں نے کتاب میں دیکھی, لیکن کسی نے اس میں اسلام آباد کے بارے میں, ہو سکتا ہے کہ اس نے یہ بات اسلام آباد میں بھی کہی ہو, لیکن پہلی دفعہ جو انہوں نے کہی تھی وہ ڈاکٹر رفیق جان کے دفتر میں ہمارے سامنے. یہ شہید کی جو موت ہے وہ قوم کی حیات ہے. صحیح ہے. یعنی بہت ہی پسندیدہ شاعر تھے, بہت ہی. مجھے پتہ نہیں کون کسی نے بتایا, جب میں ذرا سا ہوش سنبھالا, کہتے ہیں احمد فراز تو وہ شاعر ہیں ان کی جب یہ پہلی غزل آئی فلمی غزل, تو کئی لڑکیوں نے عورتوں نے اس کو سویٹر بن کے تحفے کے طور پہ بھیجے. بہت سارے ایسی چیزیں ہیں ان کی زندگی میں جو کبھی کبھی وہ بتاتے ہنستے تھے. دیکھو یہ پاپولیرٹی کہ ہم کو ہارڈ کے کون ہمیں جانتا تھا اور وہ کہ لیکن یہ شاعری کی وجہ سے, اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے شاعری میں کچھ ہو لوگوں کو پسند آئی اور لوگوں نے تحفے بھیجنے شروع کر دیے, ملنے کی خواہش. یہاں پہ میں نے دیکھا نا کہ بھئی لوگ بڑی جس آداب کے ساتھ اور جس اس کے ساتھ احترام کے ساتھ ان کو ملتے تھے, وہ بذات خود ایک آپ سمجھے کہ ایک یعنی قابل نوٹس جس کو آپ کہتے ہیں کہ آپ کو نوٹس. اسی اپنے کلام میں بھی ان چیزوں کا وہ ذکر کرتے رہتے تھے. وہ ایک جگہ کہا نا کہ اور فراز چاہیے کتنی محبتیں تجھے, ماؤں نے تیرے نام پہ ماؤں نے تیرے نام پہ اپنا نام رکھ دیا, بچوں کے نام رکھ دیا. ماؤں نے ہاں میں بھول گیا یہ شعر. اچھا. بہت ہی وہ شعر ہے, یعنی اپنے بارے میں وہ ان کی جو اپنی ستائش کے حوالے سے جو انہوں نے بات کہی ہے وہی ہے. تو میں نے ایک غزل لکھی تھی جو منسوب کی جا سکتی ہے ان کے ساتھ. اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میں سنا دیتا ہوں. یہ ہے کہ جہان دل میں ہے روشن بہت خوشی کے چراغ. جہان دل میں ہے روشن بہت خوشی کے چراغ, تمہارے آنے پہ ہم نے جلائے گھی کے چراغ. تمہارے آنے پہ ہم نے جلائے گھی کے چراغ. دیے جلانے پہ قدغن نہ تھی نہ ہوگی مگر. دیے جلانے پہ قدغن نہ تھی نہ ہوگی مگر, تمہارے سامنے جلتے نہیں کسی کے چراغ. تمہارے سامنے جلتے نہیں کسی کے چراغ. نہ جانے کون انہی راستوں پہ گزرے ہیں, نہ کون انہی راستوں پہ گزرے ہیں کہ جل رہے ہیں ہر ایک سمت ہر گلی کے چراغ. کہ جل رہے ہیں ہر ایک سمت ہر گلی کے چراغ. تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو روز یہاں, جو ابھی میں نے آپ کو بات کہی, تمہاری ایک جھلک دیکھنے کو روز یہاں, جبیں پہ رکھتے ہیں تابندہ بندگی کے چراغ. جبیں پہ رکھتے ہیں تابندہ بندگی کے چراغ.
تمہارے رخ کی طرح لفظ بھی چمکتے ہیں، تمہارے رخ کی طرح لفظ بھی چمکتے ہیں، کبھی جو تم نے جلائے سخنوری کے چراغ، کبھی جو تم نے جلائے سخنوری کے چراغ، وہی جہان محبت میں زندہ رہتے ہیں، وہی جہان محبت میں زندہ رہتے ہیں، ہمیشہ رکھتے ہیں روشن جو آگہی کے چراغ، ہمیشہ رکھتے ہیں روشن آگہی، ہمیشہ رکھتے ہیں روشن جو آگہی کے چراغ۔ مجھے مگتا ہے کہ مجھے ملا پس رونق یہ ایک راز شفیق، مجھے ملا پس رونق یہ ایک راز شفیق، لہو پسینے سے جلتے ہیں زندگی کے چراغ، لہو پسینے سے جلتے ہیں زندگی کے چراغ، جہان دل میں ہے روشن بہت خوشی کے چراغ، تمہارے آنے پہ ہم نے جلائے گھی کے چراغ۔ یہ میں نے لکھی تھی، تو میں نے جب دیکھا میں کہ یار یہ تو فراز صاحب کے حوالے سے بھی ٹھیک اس پہ وہ آتی ہے، منسوخ کی جا سکتی ہے ہر صورت۔ جی فراز صاحب نے بھی چراغ کے بارے میں کہا تھا کہ آمد دوست کی نوید کوئے وفا میں عام تھی، ہم نے بھی ایک چراغ سا دل سر شام رکھ دیا، برسر شام رکھ دیا۔ جی جی برسر شام، اور اس کو شدت تشنگی میں بھی غیرت میں کشی رہی، اس نے جو پھیر لی نظر میں نے بھی جام رکھ دیا۔ ماہد اور ہجر کی رات بھی اس نے پیام، ہجر کی رات بھی اس نے نہیں، ہجر کی سوری اس نے سکوت شب میں بھی اپنا پیام رکھ دیا، ہجر کی رات بام پر ماہ تمام رکھ دیا۔ بہت خوب، بہت خوب، زبردستی، بہت اچھے۔ میں ایسا کرتا ہوں محاصرہ، وہی ضیاء صاحب کی جب وہ ہوا تھا، ناظرین ہمارے پاس ان کی ایک محاصرہ نظم ہے فراز صاحب کی اپنی زبانی، تو تھوڑا سا آپ کو ڈاکٹر صاحب تھوڑا سا سناتے ہیں۔ عزیز پیرزادہ صاحب بول رہے ہیں، چلے ان کو سن لیتے ہیں، یہ بھی کچھ انہی کے بارے میں کہنا چاہ رہے تھے۔ پیرزادہ صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب علی، کیا حال ہے جی؟ ٹھیک ٹھاک۔ اس وقت ڈاکٹر شفیق احمد صاحب ہمارے ساتھ، اور ہم لوگ احمد فراز صاحب کے بارے گفتگو کر رہے تھے، اور آپ بھی ماشاءاللہ آپ نے بھی کافی کلام گایا ہے احمد فراز صاحب کا، ڈاکٹر شفیق صاحب کا، ہمارے بہت پرانے محسن ہیں، بہت پرانے۔ ہاں جی بھائی، اچھا ہماری دوستی بہت پرانی ہے ہمارے نیو یارک کے، زبردست۔ اور مجھے پیرزادہ صاحب بتا رہے تھے کہ جب میں نے بتایا کہ ایک پروگرام ہم کریں گے، تو کہنے لگے کہ ایک فراز صاحب کی ایک سیٹنگ میں یہ بھی تھے، اور ایک غزل بھی ان کو بھی کہی گئی گاتے ہوئے ان کے سامنے۔ جی بالکل۔ جی پیرزادہ صاحب بتائیں وہ کیا صورتحال تھی؟ وہ ایکچولی ایک انڈیا سے آئی تھی، بہت اچھی سنگر ہے، پلے بیک بھی ہے، وہ ویسے غزل بھی گاتی ہے، بدماجا۔ تو ان کے ساتھ میں نے ہارمون بھی بجانا تھا، پھر ڈاکٹر صاحب نے مجھے کہا جی یہ غزل آپ نے تیار کرنی ہے، تو وہ دی تھی مجھے، میں نے وہ ڈاکٹر صاحب کے سامنے گائی تھی۔ میری خوش قسمتی ہے کہ ایسے لوگوں کے سامنے میں نے یعنی ملا بھی ہوں، ان کو سنایا بھی۔ اچھا، تو وہ غزل تھی اول کی دوستی ہے ابھی۔ ہاں یاد ہے مجھے، یاد ہے۔ ہاں کچھ یاد آتا ہے، سنائیں کچھ تھوڑا سا اس کا، کیسے تھا؟ بغیر میوزک سنا دیں؟ نہیں ایسے ہی تھوڑا سا، ہاں تحت اللفظ میں گنگنا کے تھوڑا۔ جی 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 جی۔ اول کی دوستی ہے ابھی، اول کی دوستی ہے ابھی، ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی، بہت اچھے بھائی۔ اول کی دوستی ہے ابھی، میں بھی شہر وفا میں نوبارد، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ میں بھی شہر وفا میں نوبارد،
کہ چل رہی ہے وہ بھی رکے کہ چل رہی کیسا موسم ہے کچھ نہیں کھلتا کیسا موسم ہے کچھ نہیں کھلتا بوند باندھی بھی دھوپ بھی بوند باندھی بھی اور دھوپ بھی ہے ابھی بوند باندھی بھی دھوپ بھی مطلب پیش کر رہا ہوں جی مرتتے ہو گئی فراز مگر مرتتے ہو گئی فراز مگر وہ جو دیوانگی کہ تھی ہے ابھی وہ جو دیوانگی کہ تھی ہے ابھی ایک غزل ہے کہ ہو رہی ہے ابھی اول اول کی دوستی واہ جی واہ جی بہت اچھے بھائی نہیں بہت اچھے بھائی نہیں آپ کو سردی نہیں لگی سردی نہیں لگی اچھا صرف ایک ڈاکٹر شفیق صاحب کی غزل آپ نے گائی تھی اگر یاد ہے سے مکھڑا اگر ایک سنا دیں اس کا وہ تھا نہ میرے عشق کا موسم رہے گا موسم رہے گا نہ میرے عشق کا موسم رہے گا نہ میرے عشق کا موسم رہے گا نہ تیرے حسن کا عالم رہے گا نہ میرے عشق کا موسم رہے گا بہت خوب واہ 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 نہ کل تیری جوانی یوں رہے گی کیا بات ہے کیا بات نہ کل تیری جوانی یوں رہے گی نہ کچھ میری طلب میں دم رہے گا دم رہے گا واہ نہ کچھ میری بہت اچھا گا طلب میں دم رہے گا نہ تیرے حسن کا عالم رہے گا جتنی اچھی غزل ہے میرا دل کرتا ہے ایک اور سناؤں آپ کو شعر اچھا آپ کہہ رہے تھے مکھڑا چلے سنائیں اچھا مزہ آ رہا ہے ستائیں گے ہمیں گزرے زمانے واہ ستائیں گے ہمیں گزرے زمانے واہ جی گئے اوقات کا ماتم رہے گا گئے اوقات کا ماتم رہے گا نہ تیرے حسن کا عالم رہے
کیا کیا زبردست غزل آپ نے زبردست گائی بھائی. نہیں وہ بڑا اچھا کمال ہے بھائی. آپ کو زبانی بھی یاد ہے, یہ بھی بڑی بات. آپ کی ذہانت, آپ کی یادداشت, آپ کی وہ جو دھن بنائی ہے ایز اٹ از, سب کچھ ایوریتھنگ از رائٹ دیئر. بالکل جیسے فراز صاحب نے کہا کہ میری جو دیوانگی تھی وہ ابھی بھی ہے, تو یہ بس آپ کی وہ جو دھن بنی تھی, جو یادداشت ہے. نہیں ان کی جو ہے نا, انہوں نے بہت ہی زیادہ پریکٹس کر کے جو ہے نا, یہ جو ہم پہلے ملے تھے یہ وہ پیرزادہ نہیں ہے, یہ اب استادوں والا, اب استاد پیرزادہ, اب استاد والا. یہ ہوا تھا کہ میں جب نئے آیا تو میں مووی کے گانے گاتا تھا, تو لوگ ہوتے تھے طاہر اسدی, شاید آپ کو یاد ہے, انتقال کر گئے شاعر تھے. ہاں مجھے کہتے ہیں کچھ اپنا نہیں کرتے ہو کہ ایسے تو میں بھی آپ کو سنا دوں, میں جیسے غلام علی کے جتنے کہیں فیل ہوا. میں نے کہا وہ صحیح رہے, لیکن اس ٹائم میں اپنی کمپوزیشنیں بناتا تھا. میں نے کہا ٹھیک ہے آپ سیدھے ہو کے بیٹھ جائیں, اور صبح تک میں اٹھوں گا نہیں. تو پھر میں نے شروع کیا 4-5 غزلوں کے بعد ہاتھ جوڑنے لگے, نہیں یار تم ٹھیک ہو یار. میں نے کہا بات یہ ہوتی ہے ماحول دیکھنا پڑتا, لوگ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں. میں تو غزل میری تو بیسک میں نے غزل سے شروع کیا, آج سے 40-45 سال پہلے جب میں نے شروع کیا تو غزل سے شروع کیا تھا. ٹھیک ہے پیرزادہ صاحب, بہت مہربانی, آپ نے شرکت کی. ہم تھوڑا سا پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں. تھینک یو سو مچ. بہت ماشاء اللہ, مبارک ہو. نہیں بھائی, بہت اچھی, بہت اچھی, لوگوں نے بہت پسند کی. بہت بہت ضرور. بہت شکریہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اللہ حافظ. ڈاکٹر شفیق صاحب یہ خود بھی بڑے اچھے شاعر ہیں ماشاء اللہ, اور احمد فراز صاحب سے ان کی ملاقاتیں, اور آج احمد فراز صاحب کی یاد میں یہ پروگرام ہے. تو ڈاکٹر صاحب ان کی زندگی کے کچھ ایسے واقعات جو کہ دیکھنے والوں کے لیے دلچسپی کے حامل ہوں. ہاں وہ ایسے تو بہت سارے ہیں. فار ایگزامپل جب یہ پہلی پیپلز پارٹی کی حکومت آئی جی, تو ان کو پرانی جاب دی گئی. اچھا. تو ادھر جو ان کے ساتھ جو پہلے جو اداکار تھے جو ان کو جانتے تھے تو ان کو ملنے کے لیے آئے. اچھا. تو ایک خاتون تھی جی, جو اس وقت بڑی پاپولر تھی, کہ فراز صاحب کو علم نہیں تھا. جی. تو دو کو ان کو تو میں جانتا ہوں, آپ کیا کرتی ہیں. اچھا. تو خاتون کو بڑا غصہ آیا. اچھا. تو اس نے ان کو کہہ دیا, اب میں نام بھول گیا ان کا. اچھا. وہ کہ میں جھک مارتی ہوں. میں جھک مارتی ہوں. اچھا. تو فراز صاحب نے اچھا سیدھا ایکسٹمپورلی ان کو کہہ دیا کہ چہرے سے تو مردوں کو مارنے والی لگتی ہے. تو وہ اس کی یہ چیزیں ہیں نا. تو وہ بہت ساری ان کی جو ہے, اس پہ میں نے پورا, ورنہ میں وہ لے آتا پورا مضمون میں نے لکھا ہے کہ ان کی جو سینس آف ہیومر ہے. اور یہ میرا اپنا تجربہ ہے کہ جتنا بڑا شاعر ہوتا ہے نا اتنا اس کا سینس آف ہیومر بھی بہت بڑا ہوتا ہے. اور اس میں بہت ساری چیزیں جو ایسی ہوتی ہیں جو آپ سوچتے رہتے ہیں کبھی, جیسے فار ایگزامپل ان کا مقدمہ تھا تو ان کو زیارت میں اس کا تبادلہ ہوا تھا ضیاء کے دور میں. اچھا. تو فراز صاحب زیارت نہیں گئے. اچھا. تو ان کو جب زیارت نہیں گئے تو اس کی ریزن یہ تھی کہ ادھر بڑی بک فاؤنڈیشن کا کوئی دفتر ہے ہی نہیں. اچھا. تو میں کیوں جاؤں. ٹھیک. تو جب یہ واپس گئے تو انہوں نے مقدمہ کر لیا. جی. جب مقدمہ کر لیا, اعتزاز حسن جو ہے ان کے وہ تھے وکیل تھے. اچھا. بڑے مشہور. اچھا. ہاں. تو جج صاحب نے ان سے پوچھا کہ فراز صاحب زیارت تو بڑی صحت افزا مقام ہے, ادھر تو قائد اعظم بھی گئے تھے. جی جی. تو انہوں نے جج سے بولا, جی صاحب یہ بھی تو بتاتے جائے نا کہ واپس کیسے آئے تھے. تو وہ جو ہے نا وہ ہاں اعتزاز کے بارے میں تو انہوں نے کہتا, میں نے ان مقدمے کے بارے میں, مقدمہ انہوں نے جیت لیا تھا. اچھا. تو وہ اعتزاز حسن کو انہوں نے چیک دیا بلینک. اچھا. تو اعتزاز نے ان کو کہا کہ بھئی بات یہ ہے کہ مجھے اس نے وہ چیک سے
فراز صاحب کا دستخط کاٹ کے باقی چیک ان کو واپس کر دیا. اچھا دیکھیے بھائی میرے لیے قیمتی چیز یہ ہے, میرے لیے قیمتی چیز یہ ہے. زبردست. تو ان کا جو ہے ان کا جو اگرچہ وہ جب غصے ہوتے تھے تو ذرا سا وہ زیادہ ہو جاتے تھے. اچھا لیکن غصے میں بھی کچھ اشعار انہوں نے کہے ہوں گے. یہ سارے غصے کے اشعار ہیں نا, جو محاصرہ ہے اور اس طرح کے جو ہے نا, اس طرح سے انہوں نے پیپلز پارٹی کے جب ولی خان وغیرہ کو گرفتار کیا تھا تو میں نے ان سے پوچھا کہ جب ولی خان کو, اس لیے کہ جب ہم ادھر تھے تو یہاں کی پیپلز پارٹی کے بعض ارکان کو میں نے اس وقت کہہ دیا تھا کہ یار یہ بٹو کی سب سے بڑی غلطی ہے, اس لیے کہ وہ اتنے ڈیموکریٹک لوگ ہیں کہ اگر کل بٹو کو کچھ ہوا تو یہ لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں گے. ان کو یہ کبھی یہ جو ان پہ وہ شرپاؤ کی وہ ہے ANP جو ہے اس وقت نیشنل عوامی پارٹی تھی, یا پتہ نہیں ان کا کیا نام تھا اس وقت, تو یہ کر نہیں سکتے. ہم ان لوگوں کو جانتے ہیں کہ وہ قتل و غارت والے لوگ نہیں ہیں, وہ امن والے لوگ ہیں. اچھا, تو میں نے فراز صاحب سے پوچھا کہ اس وقت آپ کے کیا ہوتے. وہ کہتے کہ اس وقت میں نے اس پہ ایک غزل لکھی تھی. اچھا, کہ غیر تو کرتے تھے اب احباب بھی کچھ اس طرح کی ان کی وہ تھی. وہ کہتا کہ وہ پھر وہ کیا نام تھا, مولانا نیازی, انہوں نے بٹو کو شکایت کی تھی کہ یار یہ تو ہمارے پیپلز پارٹی کا نہیں ہے وغیرہ وغیرہ. اچھا, تو اس طرح کی صورتحال سے بھی وہ گزرے ہیں. اپنے جو لوگ تھے جیسے نیازی, میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی مولانا نیازی کے ساتھ آپ کا کیا ہوتا, تو کہنے لگے کہ وہ انہوں نے مجھے اپنا بیاض دیا کہ یار اس پہ آپ مضمون لکھیں. یہ شاعری جو میں نے پڑھ لی اور شاعری کسی کام کی تھی نہیں, میں نے ان کو واپس کر دی کہ یار اس پہ میں کچھ نہیں لکھ سکتا. اوکے, اس سے وہ چونکہ وزیر اطلاعات تھے اس وقت, وہ تو ان کی وہ کہہ رہا تھا کہ پھر اس کے بعد ان کی میرے ساتھ وہ جو کفر کا فتویٰ لگا تھا وہ بھی اسی مولانا نیازی کی شرارت سے لگا تھا. وہ بھی ایک کہانی ہے لیکن وہ آپ کے ساتھ اتنا ٹائم نہیں ہے کہ میں آپ کو سنا دوں. تو پھر میں نے پوچھا کہ آپ کی جان کیسی چھوٹی, تو وہ یہ میں سنا دیتا. وہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جب پتہ چلا کہ فلاں مولانا نے یہ فتویٰ دیا ہے تو میں نے کیا کہ ارلی ان دا مارننگ میں اس مسجد کے سامنے کھڑا ہوا. اچھا, کہ یہ صبح کی نماز کے لیے آئیں گے. وہ کہا جب وہ آ گئے کہ میں نے پہچان لیا کہ بھئی میں نے ان کا فوٹو دیکھا تھا, میں نے اس کو پکڑا کہ حضور آپ کا نام فلانا ہے. جی میں فلانا, کہ مجھے دیکھے مجھے جانتے کہ میں کون ہوں. وہ کہتا کہ نہیں میں نہیں جانتا. اچھا, جب میں وہ ہوں جس پہ آپ نے کفر کا فتویٰ دیا تھا. اچھا, اب ذرا مجھے بتائیں کہ وہ کون سی بات تھی کہ جس پہ مجھے آپ نے کفر کا فتویٰ لگایا تھا, اور یہ بھی بتائیں کہ کس نے آپ کو ورغلایا تھا کہ مجھ پہ یہ فتویٰ. اچھا, وہ تو ایسا کانپ رہا تھا کہ وہ ڈر کے مارے کہ مجھے اس پہ وہ رحم آیا. میں ہاں یہ ٹرو سٹوری ہے. اچھا, ٹھیک ہے. اوکے, پھر میں نے ان کو کہہ دیا کہ دیکھیں آپ یہ فتویٰ واپس لیں. آپ نے میری زندگی کو خطرے میں ڈالا ہے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ کو مولانا نیازی کے آپ خاص نزدیک آدمی ہیں, انہوں نے آپ کو کہا ہے. اچھا, تو یہ آپ واپس لیں, ورنہ میں جب دوسری دفعہ آؤں گا تو یہ صورتحال نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اچھا, اس لیے کہ میری زندگی جائے گی یا کسی اور کی جائے گی, جس نے خطرے میں ڈالی ہے اس کی جائے گی. یہ بالکل ایک جنگ والا سلسلہ بن جائے گا. خیر, وہ پھر اس مولانا نے میرے خیال میں کہ بھئی میں نے جو لاسٹ ٹائم خطبہ دیا تھا وہ غلط فہمی کی بنیاد پہ تھا, مجھے پورا اندازہ ہو گیا ہے, پتہ لگ گیا ہے کہ وہ تو بڑا خدا ترس اور خدا جو ہے نا وہ خدا پرست قسم کے انسان ہیں وغیرہ وغیرہ. کیونکہ میری جان, کیونکہ اس میں بٹو نے بھی کردار ادا کیا تھا. اچھا, ہاں بٹو نے. ٹھیک ہے. تو اس لیے کہ بٹو نے ان کو ایک دفعہ یاد دلایا کہ آپ کی زندگی میں نے 2 دفعہ بچائی ہے,
اچھا ہاں 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 وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، وہ بھی ایک لمبی کہانی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ چیزیں جو ہیں میں نے تو لکھی ہیں اور میں نے پبلش کی ہیں، اور میں نے تقریباً نہ بھی ہو 10 قسطوں میں ان کے بارے میں کہ کہاں پیدا ہوئے، کیسی تعلیم حاصل کی، کیا یہ فیملی تھی اور وغیرہ وغیرہ، میں نے بہت کچھ اس کے بارے میں لکھا۔ تو انہوں نے تعلیم کہاں تک حاصل کی؟ اس نے یہ جب کالج میں تھا، یہ ایڈورڈ کالج میں تھا، ہاں یہ وہی کالج ہے جس میں پرتھوی راج رج کپور کے ادھر پرتھوی راج کی فوٹو ادھر اب بھی لگی ہے، اس لیے کہ ادھر کا جو ڈرامہ کا جو وہ تھا نا اس کا پرتھوی راج کا وہ تو اس میں انہوں نے پڑھا ہے، تو اس کی بھی عجیب وہ دلچسپ باتیں کر رہے تھے۔ وہ کہہ رہا تھا کہ فلاسفی کا پروفیسر تھا، وہ کہنے لگا کہ فرحات آپ ہمارے ساتھ آ جائیں فلاسفی میں۔ اوکے، میں نے ان سے پوچھا کہ کیوں؟ اوکے، پتہ ہے کہ علامہ اقبال کیوں اتنا بڑا شاعر بنا؟ اوکے، تو اس وقت میری کتاب آئی ہوئی تھی اسٹوڈنٹ۔ اوکے، پتہ ہے کہ علامہ اقبال کیوں بڑا شاعر بن گیا تھا؟ اوکے، میں نے بتا دیں کیوں۔ وہ کہہ رہا تھا کہ وہ فلاسفی اس نے پڑھی تھی اور وہ اس کا گریجویٹ تھا۔ اوکے، میں نے ان کو کہہ دیا بھائی ٹھیک ہے آتے ہیں۔ اوکے، وہ کلاس میں جب میں شرارتیں کر رہا تھا، اوکے، وہ اتنا تنگ آ گیا کہ ایک دن کہنے لگا کہ فرحات بڑے شاعر کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ فلاسفی پڑھے۔ اچھا، تو اپنی وہ بتا رہا تھا کہ ہم اسٹوڈنٹ جب ہوتے تھے تو شرارت وراتوں میں تو یہ تو چیزیں، اس نے بی اے پھر کر لی، پھر اس کے بعد وہ ریڈیو پاکستان ایز اے اسٹوڈنٹ وہ تھے، کچھ پروڈیوسر تھے۔ اور اس کے بعد جو ہے زیڈ بخاری آئے، انہوں نے پھر ان کو کراچی لے گئے۔ جب کراچی لے گئے تو کراچی کے ریڈیو کراچی کے جو تھے ادھر بھی انہوں نے یہ اسکرپٹ لکھنا اور یہ چیزیں کرتے تھے۔ پھر اس کے بعد جب یہ آئے، پھر اس نے ایم اے میں داخلہ لیا فارسی میں اور ایم اے اردو میں۔ اور دلچسپ بات جو مجھے بتا رہے تھے، وہ کہتا ہے ایم اے اردو کے پریویس میں میں فیل ہو گیا تھا۔ اب ذرا دیکھیں، یہ بڑا دلچسپ۔ میں نے کہا اردو آپ اتنے بہت بڑے جو ہے نا وہ کہتا کہ ایسا تھا کہ اس میں تقریباً 8-10 سوال تھے۔ وہ کہ اس میں لکھا تھا کہ 8 سوال آپ لوگوں نے اس سے کرنے ہیں۔ وہ کہتا اب میں نے یہ نہیں پڑھا کہ اس میں ایک سوال انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اس کو ضرور آپ نے اس کا جواب دینا ہے۔ وہ کہ میں نے 1 2 3 4 5 6 7 8 کر دیا، وہ جو تھا وہ مجھ سے رہ گیا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ انہوں نے مجھے اس سے وہ کہتا مجھے انہوں نے فیل کرایا۔ ہاں، تو اساتذہ کو تنگ کرنے کا جو تھے فارسی کے، تو وہ کرتا کہ ایک دفعہ اس نے ایک شعر پڑھا کہ یہ فلانے کا ہے۔ مجھ سے رہا نہیں گیا، مگر نہیں یہ فلانے کا نہیں ہے تو فلانے کا ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ آپ کو کیسے پتا چلا؟ میں ٹیچر ہوں، مجھے پتا ہے کہ یہ فلانے کا ہے۔ ان کو وہ کہتا اس وقت تو میں خاموش ہوا کہ میں گھر گیا، وہ کتاب میں نے اٹھائی، وہ کہ دوسرے دن میں نے ٹیچر کے سامنے رکھ دی کہ یہ ہے۔ وہ کہتا کہ وہ تو بڑا بیچارہ جو ہے پریشان ہوا کہ بھئی ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے جو ہے نا کہا۔ تو اس طرح کی ان کی باتیں جو ہیں نا شرارتیں، وہ کہہ رہا تھا کہ یار ہم اس میں بھی ہم نے گریجویشن کی ہے شرارت، تدریسی شرارت۔ کیا بات ہے، زبردست۔ تو وہ اس کی بہت ساری چیزیں ہیں نا، جیسے وہ ضیاء کے دور میں جب اس نے پیشہ ور قاتلوں وہ مضمون جب لکھا تو ان کو حسن عباس رضا کو بھی گرفتار کیا اور ان کو بھی گرفتار کیا بڑے بازار میں گرفتار کیا، پیچھے سے انہوں نے باندھ دیا، پھر وہ مانسر کیمپ میں اس کو رکھا۔ اور مانسر کیمپ میں جب رکھا تو بالکل ان کو یہ نہیں بتایا کہ یہ شخصیت ہے کون، ان کو یہ بتایا کہ یہ ہندو ایجنٹ ہے، انڈین ایجنٹ۔ اور وہ کہتا کہ 1 مہینے میرے ساتھ نہ کوئی بول رہا تھا نہ کوئی
کیونکہ اس کے بعد بٹو نے اس ضیاء کو وہ کر دیا، کہہ دیا کہ بھئی ان کو رہا کر دو. اوکے. اس کے بعد پھر وہ آرڈر ان کو آیا کہ ان کا خیال رکھنا. اچھا. وہ جو دلچسپ بات ہے اس میں یہ ہے کہ اب جو گارڈ تھے انہوں نے میری بڑی خدمت کرنی شروع کر دی، اور یہ کر دیا وہ کر دیا وہ کرتا ہے کہ ایک دن کہہ رہے تھے کہ اب ان کو پتہ نہیں کہ میں کون ہوں. اچھا. وہ کہتا کہ جی آپ ہمارے ساتھ رات کو ٹی وی دیکھ لیں. اچھا. وہ طاہرہ سید جو ہے وہ گانا وہ ہمارے جو پاکستان کے بہت بڑے شاعر ہیں فراز صاحب کی اس کی غزل گائی. اچھا. آپ دیکھیں پھر انڈیا میں بتائیں. اچھا. اوکے. تو مجھے بالکل انڈیا کے ایجنٹ ابھی تک سمجھ رہے تھے، لیکن وہ میرا خیال کر رہے تھے اس لیے کہ اوپر سے آرڈر آیا ہوا تھا. اوکے. بعد میں ان کو پتہ چلا جب میں جا رہا تھا نکل رہا تھا تو ان کو میں نے کہہ دیا کہ وہ فراز جن کی غزل طاہرہ سید گا رہی تھی وہ میں تھا. اچھا. اوکے. پھر اس کے بعد ضیاء نے کہہ دیا تھا کہ جب ان کو ادھر سے مانسر کیمپ سے رہا کر دے تو ان کو سیدھا میرے دفتر لے آئے. اچھا. تو اس کی بھی اپنی ایک کہانی ہے، اس دفتر بھی کیا ہوا تھوڑا سا سنائیں. وہ یہ ہے کہ وہ کہہ رہا تھا کہ ادھر جب میں پہنچا تو بریگیڈیئر تھے جو فرنٹ ڈیسک پہ تھے. تو انہوں نے کہا فراز صاحب ادھر بیٹھ جائیں. وہ کہتا کہ اندر جو ہے جرنیل جو ہیں جس میں ایک جرنیل کا نام جو مجھے بتا رہا تھا کہ جہانزیب تھا یا اورنگزیب تھا. اچھا. جو کہ کور کمانڈر تھا کراچی کا. اچھا. ادھر ان کے درمیان کچھ تو میں ہو رہی تھی. ٹھیک ہے. ضیاء بھی تھا. ٹھیک ہے. اوکے. بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ انہوں نے اورنگزیب کو کہہ دیا تھا کہ پیپلز پارٹی کا ایک لیڈر تھا جس کو بٹھو نے، جو کہ وزیر اعلیٰ رہ چکا تھا، میں اس کا نام بھول گیا کیا نام تھا اس کا، بہت مشہور آدمی تھے، تو اس کے خلاف بٹھو نے ان کو گرفتار کرنے کا آرڈر دیا. اچھا. یہ اس اورنگزیب یا جہانزیب جو جرنیل تھے انہوں نے ان سے اس وقت 1.5 کروڑ روپے لے کے C-130 میں بٹھا کے دبئی بھیج دیا. اچھا. اچھا. پھر اس کے بعد وہ لندن گئے. ٹھیک ہے. اچھا. تو وہ یہ حضرات ان سے شیئر مانگ رہے تھے. اچھا. اب ریکارڈ کی بات یہ ہے جو ابھی میں بتا رہا ہوں، اس لیے کہ یہ بات بہت سارے لوگ جو سن رہے ہیں وہ یہ سمجھیں گے کہ بھئی اس میں یہ غلط بات ہے، لیکن اس کی جو بات ہے وہ یہ تھی کہ انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ مجھے جہانزیب یا اورنگزیب تھا، اس میں کنفیوز ہو رہا ہوں، کہ مجھے پتہ ہے کہ تم حکومت کا تختہ اٹھا رہے ہیں. اچھا. میں تب پیسے دوں گا، اپنا شیئر دوں گا کہ جب مارشل آپ لوگ لگائیں پھر مجھے کراچی کا وہ گورنر بنائے. اچھا. اب آپ ریکارڈ دیکھیں. پھر جب مارشل لگا تو انہوں نے کچھ عرصہ کے لیے ان کو کراچی کا وہ لگا. اچھا. اس آدمی کے بارے میں جو حمود الرحمان کمیشن ہے یہ اورنگزیب ہے اس کے بارے میں اس میں مقدمے کی بھی سفارش تھی. اس لیے کہ اس نے وہ کاکس بازار جو ہے نا وہ جو لوٹا تھا وہ سارے پیسے وہ لے کے آیا تھا، تو اس کے بارے میں بھی ان پہ مقدمہ تھا، اور ادھر یہ شیئر ویئر مانگ رہے تھے. تو وہ کہتے جب ضیاء کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو کہنے لگا کہ او فراز صاحب ہمیں پتہ ہے کہ گلی اسٹریٹ لیول پہ ہمیں لوگ گالیاں دیتے ہیں، لیکن جب آپ جیسے دانشور ہمیں اس قسم کی جو نظمیں لکھتے ہیں تو ہمیں ٹھیک نہیں لگتا. میں تو آپ کا فین بھی ہوں. وہ کہتا ہے 1-2 اشعار انہوں نے سنائے جو غلط تھے. اچھا. ہاں. انہوں نے 2 اشعار سنائے. اس میں میرا ایک کلاس فیلو تھا جس نے بعد میں ایک کتاب لکھی، میں اس کا نام یار میں نام بھول جاتا ہوں، جس کتاب کا نام تھا ورکنگ ود ضیاء. اچھا. فراز صاحب نے کہہ دیا، وہ اس کی ایڈورڈ کالج کا وہ تھا، جرنیل تھا. اچھا. انہوں نے ضیاء نے کہہ دیا کہ یہ صاحب کہہ رہے ہیں کہ یہ جناب والا ہمارے ساتھ کالج میں رہ چکے ہیں. اچھا. آپ اس کو جانتے ہیں؟ کیونکہ میں جانتا تھا، میں نے قصد کہہ دیا کہ نہیں حضور اس کو میں نہیں جانتا.
کہ میں نے کہا تھا اس کو تو وہ جو ہے جب اس نے کتاب لکھی تو مجھے بھیج دی کہ میں نے ان کو کہہ دیا کہ کتاب تو بڑی اچھی ہے لیکن نام غلط ہے. اچھا نام میں کیا ہوا ہے؟ آپ نے لکھا ہے نا کہ ورکنگ ود ضیا, یہ نام ہونا چاہیے تھا ورکنگ فار ضیا. ہاں ہاں اوکے. باقی آپ کتاب آپ کی ٹھیک ٹھاک ہے. اچھا آپ فراز صاحب کا ہی کلام ڈاکٹر شفیق صاحب سے سنتے ہیں جو سامنے منظر عام پہ نہیں آیا لیکن ان کے پاس ہے. جی ڈاکٹر صاحب. ہاں جی یہ ان کی غزل ہے, مجھے پسند ہے. یوں غزل ہے, یوں دل سے کسی درد کا پیمان نہیں کرتے. واہ. یوں دل سے کسی درد کا پیمان نہیں کرتے, اب جہاں پہ بنی بھی ہے تو درما نہیں کرتے. اب جہاں پہ بنی بھی ہے تو درما نہیں کرتے. ہر یاد کو یوں زخم بناتے نہیں دل کا. ہر یاد کو یوں زخم بناتے نہیں دل کا. ہر تیر کو پیوست رگے جا نہیں کرتے. ہر تیر کو پیوست رگے جا نہیں کرتے. یہ مسئلہ اب اہل محبت کا ہے اپنا. یہ مسئلہ اب اہل محبت کا ہے اپنا. مرتے ہیں تو کچھ آپ پہ احسان نہیں کرتے. مرتے ہیں تو کچھ آپ پہ احسان نہیں کرتے. اچھا آپ جاری رکھیں. یہ کون ہے؟ یہ بھی کوئی ان کے وہ ہیں. میں نے کہتا ہوں السلام علیکم ارشد حسین صاحب. وعلیکم السلام ارشد احمد صاحب. حضور کیسے ہیں سر؟ میں ٹھیک ہوں. ایک سیکنڈ لائن پہ ہی رہیے. ڈاکٹر شفیق صاحب احمد فراز صاحب کی غزل پڑھ رہے ہیں تو اس کے بعد آپ سے بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے آپ بھی سنیے. جی جی. اچھا یہ مسئلہ اب اہل محبت کا ہے اپنا. مرتے ہیں تو کچھ آپ پہ احسان نہیں کرتے. خط لائیں نہ لائیں تیرا ہم نامہ بروں کو. خط لائیں نہ لائیں تیرا ہم نامہ بروں کو. بس دیکھتے رہتے ہیں پریشان نہیں کرتے. ہم دیکھتے رہتے ہیں پریشان نہیں کرتے. ایسے بھی تو رکھتے نہیں خنجر پہ گلو کو. ایسے بھی تو رکھتے نہیں خنجر پہ گلو کو. اتنا بھی تو قاتل کو پشیمان نہیں کرتے. اتنا بھی تو قاتل کو پشیمان نہیں کرتے. کب شمعیں جلاتا ہے شب ماہ میں کوئی. شعر سنیں. کب شمعیں جلاتا ہے شب ماہ میں کوئی. تو آئے تو ہم گھر میں چراغاں نہیں کرتے. تو آئے تو ہم گھر میں چراغاں نہیں کرتے. لوگوں کو گمان تک نہیں ہوتا ہے جنوں کا. لوگوں کو گمان تک نہیں ہوتا جنوں کا. ہم دل کی طرح چاک گریباں نہیں کرتے. ہم تج کے چلے آتے ہیں یارو درے جانا. ہم تج کے چلے جاتے ہیں یارو درے جانا. غالب کی طرح منت درباں نہیں کرتے. غالب کی طرح منت درباں نہیں کرتے. یوں دل سے کسی درد کا پیمان نہیں کرتے. اب جہاں پہ بنی بھی ہے تو درما نہیں کرتے. جہاں پہ بنی بھی ہے تو درما نہیں کرتے. ہمارے یہ جو دوست جنہوں نے کال کیا میرے ہم نام ہے ارشد حسین صاحب. ان کی آواز بڑی اچھی ہے لیکن بڑے شاعری کی دل داتا ہیں احمد فراز صاحب کی بڑی. ارشد بھائی ڈاکٹر شفیق احمد صاحب کی بڑی یادیں وابستہ. آپ سن رہے ہیں پروگرام آئی تھنک کافی دیر سے؟ دیکھ رہا ہوں پروگرام. میں دیکھ رہا ہوں جی سن بھی رہا ہوں. اچھا. اور میری طرف سے آپ کو دوبارہ اور آپ کے گیسٹ کو دوبارہ ان کو بھی سلام. شفیق صاحب کو وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. اور یہ ایک جو آپ کو نسبت ہے جس شاعر سے انہوں نے بتائی ہے وہ اپنے طرز میں اپنے اس میں واحد ہیں اور بہت زبردست شاعر گزرے ہیں. کیا کہا جا سکتا ہے. لیکن بس یہ ہے کہ ارشد بھائی سے ملاقات ہوئی ہے تو اس سلسلے سے مجھے یہ موقع مل گیا کہ گاہے بگاہے میں اپنے یہ آواز کے لحاظ سے نہیں اپنے پسندیدہ شاعروں کے حوالے سے بعض دفعہ کچھ باتیں کہہ دیتا ہوں. جی بہرحال میں ایک طالب مکتب ہوں اور میرے کوئی ایسا وہ نہیں ہے. بس یہ ان کی خوبی ہے ارشد صاحب کی کہ وہ مجھے یاد کرتے ہیں اور میں حاضر خدمت وغیرہ. جی. اور شفیق صاحب آپ نے جس انداز سے جن واقعات کا تذکرہ کیا ہے وہ سن کر کے کچھ تو بڑا افسوس بھی ہوتا ہے کہ اس طرح کے لوگوں کو کس طرح
کے مسائب کا سامنا کرنا پڑتا ہے. جی 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 بالکل. ہم تو صرف کتاب میں ان کو ڈھونڈتے ہیں یا ہمیں کتابوں میں ملتے ہیں، لیکن وہ اپنی لائف میں خود کتنے چیلنجز سے نبرد آزما ہو کر کے گزرتے ہیں، یہ وہی جانتے ہیں. بالکل صحیح، بالکل صحیح، بالکل صحیح. قربانیاں دی ہیں لوگوں نے، قربانیاں دی ہیں، لکھ کے دی ہیں تقریروں میں بھی. لیکن پرابلم یہ ہے نا کہ کبھی کبھی میں کہتا ہوں نا کہ آمریت جو ہے یہ بہت ہی ریسرچ پہ کام کرتے ہیں. فار ایگزامپل اگر فراز سے کام نہیں چلتا جی تو پھر اس بیٹے سے کام چلاتے ہیں. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. اچھا میں سیاست کی بات نہیں کرتا ہوں، یہ میں آپ کو حوالہ دیتا ہوں. امام جب ابو حنیفہ جو ہے نا وہ جیل میں انتقال کر گئے تو بہت پاپولر، انہوں نے دیکھا کہ ان کے جنازہ جو ہے نا، جو پچھلے گورنر انتقال کر گئے تھے اس سے بہت بڑا جنازہ ہے ان کا. تو اس کو مائنس کرنے کے لیے انہوں نے پھر کیا کیا. اچھا اگر آپ دیکھیں ابو حنیفہ کو 3 دفعہ انہوں نے قاضی القضات کا، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ تنقید اسی کرتا ہے کہ یہ بڑا بننے کی کوشش کرتا ہے، تو ان کو انہوں نے قاضی القضات کا 2-3 دفعہ بھوکی آفر دی. یہ بہت اہم واقعہ ہے. اس سے آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ساتھ عباسیہ حکمرانوں نے کیا ہے. اچھا تو آخر میں ان کو جب دربار بلایا گیا تو اس وقت جو بادشاہ تھا انہوں نے ان کو کہہ دیا کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں. اچھا یہ دیکھیں ذرا اب ابو حنیفہ کا جواب سنیں. وہ کہ اچھا جی میں جھوٹ بول رہا ہوں. کہ ہاں آپ جھوٹ بول رہے ہیں. یہ جھوٹ بول رہا ہوں تو قاضی کے عہدے کا تو میں ڈیزرو نہیں کرتا. آپ نے خود فیصلہ سنا دیا. آپ نے تو خود فیصلہ سنا دیا. اب دیکھیں اب کرتے کیا ہیں. ان کو زہر دیا گیا یا طبی موت انتقال کر گئے، نو بڈی از شیور اباؤٹ اٹ. لیکن جیسے بھی ان کے ساتھ جو سلوک کیا گیا وہ بھی کچھ وہ تو نہیں تھا نا. تو ان کے 2 شاگرد تھے. اچھا ایک تھا امام محمد، ایک تھا امام یوسف. اچھا ان کو انہوں نے قاضی القضات بنا دیا. اچھا یعنی یہ کہنے کی تو لوگوں کو یہ تاثر دے رہے تھے کہ اگر ہم برے ہوتے تو یہ 2 شاگرد یہ آفر کیوں ایکسپٹ کرتے ہیں. اسی طریقے سے ابھی جو فراز صاحب کی جو ہے نا، ابھی جو وہ ان کے جو بیٹے ہیں سیاسی طور پہ، تو وہ تو وہی لوگ ہیں نا جو مشرف کے لوگ ہیں، وہی حساب کتاب ہے جس کے لیے فراز صاحب نے قربانیاں دی. آخری زندگی میں جب وہ بیمار تھے وہ ان کی جو ہے نا وکیلوں کی جو ڈیمانسٹریشن ہوتے تھے ان میں وہ حصہ لیتے تھے. اچھا تو بہت افسوس ہوتا ہے کہ جو ہمیں چاہیے کہ ہمیں امریت سے جان چھڑانی چاہیے، اور ہمیں فراز صاحب، فیض، جالب اور ان لوگوں نے جو قربانیاں دی ہیں ان کو پیش نظر رکھ کے ہمیں اس چیز کو پر عمل کرنا چاہیے کہ آگے بڑھانا چاہیے، نہ کہ ہم پیچھے کی طرف قدم رکھیں. اچھا یہ چیز دیکھنے میں نہیں آتی، وہ اس لیے کہ وہ ایسے آفر دے دیتے ہیں کہ وہ ڈینائی نہیں کر سکتے. ان کا اتنا اندر کا وہ نہیں ہوتا جس کو کہتے خودداری، کہ وہ اس کو کہتے کہ نہیں جی آپ کی یہ نوکری مجھے نہیں چاہیے. اور پھر شبلی کو چاہیے بھی نہیں، اس لیے کہ وہ کسی کا نوکر تو نہیں تھا. فراز صاحب تو نوکر تھے، انہوں نے قربانیاں دی. یہ تو کسی کی جاب بھی نہیں کر رہا ہے، تو ان کے لیے کیا مسائل ہے. وہ تو آسانی سے کہہ سکتے ہیں حضور میں اپنے والد کے جو نقش قدم پہ چلنے والا انسان ہوں، میں یہ چیزیں نہیں کر سکتا. باہر صورت یہ ایک نیا ٹاپک اس میں آ گیا. صحیح بات ہے، کوئی نہیں. تو ارشد حسین صاحب، آپ فراز صاحب کی کون سا کلام آپ کو زیادہ ایکسائٹ کرتا ہے یا آپ کے لبوں پہ آ جاتا ہے کبھی کبھی؟ ویسے تو کیا بتاؤں، ان کی کتاب دیکھی میں نے تو اس میں مجھے ایک کلام نظر آیا ہے. نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ. واہ. تو اس کو میں کوشش کرتا ہوں، میں نے اپنے تئیں جیسا کچھ کرا کر کے ٹیون سی ترتیب دے
لے کر کے دیکھتے ہیں کہ کس حد تک کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو میری خامیوں کو آپ سے بھی ریکویسٹ ہے اور شفیق صاحب سے بھی ریکویسٹ ہے کہ درگزر کیجیے گا. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ارشاد جی. ارشاد. نامہ تو ہم نے بھیجا ہے. اچھا. اس کو صبا کے ہاتھ. نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ. اب دیکھیے لگے نہ لگے آشنا کے ہاتھ. نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ. پھر یاد آ گئی مجھے محرومیاں میری. پھر یاد آ گئی مجھے محرومیاں میری. دل بیٹھ سا گیا ہے تو آپ کو اٹھا کے ہاتھ. نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ. جانے کی ساستی سے پکارے میرا لہو. شیر سنیں. دوبارہ پڑھیے. جی. تھینک یو. شکریہ. جانے کی ساستی سے پکارے میرا لہو. منصف عدالتوں میں ہے بیٹھے چھپا کے ہاتھ. منصف عدالتوں میں ہے بیٹھے چھپا کے ہاتھ. نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ. دنیا بھی تیرے ساتھ ہے دل بھی تیری طرف. واہ واہ. دنیا بھی تیرے ساتھ ہے دل بھی تیری طرف. اب میرا تیرا فیصلہ ٹھہرا خدا کے ہاتھ. واہ واہ واہ. اب میرا تیرا فیصلہ ٹھہرا خدا کے ہاتھ. نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ. جا کے کعبہ پہ میری نظر تھی کہ یار نے. اچھا. جا کے کعبہ پہ میری نظر تھی کہ یار نے جلدی سے رکھ دیا میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ. جلدی سے رکھ دیے میری آنکھوں پہ آ کے ہاتھ. اس سرد مہر کی اس سرد مہر کی زبردست شعر. ایجادیاں نہ پوچھ. اس سرد مہر کی ستمی جا دیا نہ پوچھ. جو تاپتا ہے میرے خطوں کو جلا کے ہاتھ. جو تاپتا ہے میرے خطوں کو جلا کے ہاتھ. ساقی نے کتنے پیار سے دیکھا فراز جب. ساقی نے کتنے پیار سے دیکھا فراز جب.
بنا کے ہاتھ مانگی شراب میں نے پیالہ بنا کے ہاتھ نامہ تو ہم نے بھیجا ہے اس کو صبا کے ہاتھ اب دیکھیے لگے نہ لگے آشنا کے ہاتھ. واہ واہ بہت اچھے بھائی. اس میں ایک شعر ہے جو مجھے بہت پسند ہے. اے شکوہ سنج شدت اغیار شکر کر. اے شکوہ سنج شدت اغیار شکر کر تجھ کو لگے نہیں ہے کسی آشنا کے ہاتھ. تجھ کو لگے نہیں ہے کسی آشنا کے ہاتھ. واہ جی واہ بہت اچھا جی. بہت اچھا بھائی بڑا اچھا کلام آپ نے سنایا. اور یہی آج کی سیٹنگ کا یہی تھا کہ کچھ ایسی چیزیں ایسی باتیں ایسے کلام سامنے آئے جو ہم پہلے سے نہیں سن رکھے. نہیں میں نے تو آپ کو نئی باتیں سنائی جو آپ نے شاید نہیں سنی. لیکن یہ ہے کہ وہ فراز صاحب کی جو زندگی ہے وہ آپ یہ سمجھیں کہ قدرت نے ان کو یہ تحفہ دیا ہے کہ وہ شاعری کا. لیکن اس کے علاوہ اس کی جو زندگی کی جو چیزیں تھی کہ بھئی سیاست ایسی ہونی چاہیے یا غریبوں کا یہ خیال کرنا چاہیے. انہوں نے ادھر اسکول بھی کھولا ہے. اور وہ اب مجھے معلوم نہیں ہے کہ اس کے بیٹے اس کو چلا رہے ہیں لیکن چلا رہے ہوں گے. اتنے وہ نہیں ہے. ہم سیاسی طور پر تو ان کو اختلاف کر سکتے ہیں لیکن ان کو اپنے والد کا بہت احترام کرتے ہیں. اور انہوں نے جو کام شروع کیے ہیں ان کو وہ جاری رکھیں گے. مجھے پورا یقین ہے. ارشد حسین صاحب آپ پروگرام دیکھیے. بہت شکریہ ہمارے ساتھ آپ رہے. تھینک یو. میرا دوبارہ سلام کہیے گا شفیق صاحب کو انشاءاللہ. اوکے جی بہت بہت شکریہ. اچھا تو وہی ان کے کام کو یقیناً جاری رکھا ہوگا انہوں نے. نہیں وہ تھے. وہ کہتا کہ کبھی کہتا تھا کہ یار میں خلاف. وہ کہتا کہ میرے بارے میں اسلام آباد میں پوچھنا ہے تو ان غریبوں سے پوچھو جن کو میں روز دیکھتا ہوں جن کے ساتھ میں بات کرتا ہوں. سبزی فروش سے پوچھے گوشت والوں سے پوچھے. وہ کہتا کہ یہ جو ہے جو اوپر کا طبقہ ہے وہ تو شاید میرے بارے میں اتنا وہ نہیں کریں گے. لیکن یہ ہے کہ میں جو ادھر میرے لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں جو عام لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں وہ اس کے بارے میں وہ مجھے بتا رہے تھے کہ جس نے پوچھنا ہے تو ان سے پوچھے میرے بارے. ٹھیک ہے. اچھا یہ بتائیں فراز صاحب کے کلام میں سمجھتا ہوں اتنا اچھا شاعر جو زندگی کے ہر پہلو کا احاطہ کر رہا ہوتا ہے. جی وہ یقیناً وہ فلسفی بھی اسے ہر کوئی کہہ سکتا ہے. لیکن وہ فلسفی کی جو کلاس تھی وہ انہوں نے پوری کی تھی. نہیں وہ چھوڑ دی. انہوں نے جب پروفیسر نے ان کو کہہ دیا کہ بڑے شاعر بننے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ آپ فلاسفر بن جائیں تو وہ جناب والا تو چلے گیا. ہاں لیکن دیکھیں نا دیکھا جائے تو زندگی کے مختلف پہلوؤں کو نشیب و فراز کو جو ہے وہ خود سے بھی ایک سپاہی ایک بن کے مجاہد بن کے ہر محاذ پہ ان کے ساتھ قلم ہے کاغذ ہے. جی اس کے ساتھ تلوار تو نہیں ہے نا. نہیں ہے. اچھا اگر آپ مجھے بولنے نہیں دیں گے میں کاغذ پہ لکھتا ہوں اس سے آپ مجھے منع کرتے ہیں تو آپ نے میری ساری پرسنالٹی ختم کر دی. اچھا اب یہ چیز اگر عوام میں پاپولر ہے تو اس کا فراز صاحب کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ اس نے تو لکھنا ہے جو لکھنا ہے. اس نے جو دیکھا ہے اس کو وہ لکھ رہا ہے نا. تو کہنے کا مطلب میرا یہ ہے کہ یہ جو امریت ہے یہ آپ کو کہتے ہیں کہ یہ اس طرح آپ نے کہنا ہے اور اس طرح آپ نے لکھنا ہے. اور جو اس طرح کا لکھتا ہے امریت کے وہ رائٹر تو نہیں ہو سکتا نا. صحیح بات. تو رائٹر وہ تو قوم کی خدمت نہیں کر سکتا نا. صحیح بات ہے. مصباح الحق صاحب جناب السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں آپ کا اور
جانتا ہوں جی. تو ان کو میرا بہت بہت مؤدبانہ سلام. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام جی. وعلیکم السلام. اور وہ جو ان کو جنرل یاد نہیں آ رہے تھے, وہ جنرل جہادات تھے. جہادات, اچھا اچھا, ہاں ہوں گے جناب, مجھے پورا نہیں ہے لیکن ایک 84 سے 87 تک تھے وہ. جی جی جی. بہرحال آپ نے جو واقعات جو سنائے, جن پہ روشنی ڈالی, وہ تو کسی کو, میرے بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا, اور آپ کا بہت بہت شکریہ اس بات کا. مجھے ایک فراز صاحب نے کہیں پہ لکھا تھا کہ میں جب وہ ایگزائل میں تھے, فیض احمد فیض صاحب, جی جی, تو ان سے ملاقات ہوئی, تو میں فیض صاحب کو تو ظاہر دنیا مانتی تھی, بڑے شاعر. جی جی. میں نے کہا فیض صاحب اس صدی میں آپ سے بڑا شاعر نہیں. ہاں ہاں ہاں. تو کہنے لگے بھائی بات سنو, اردو ادب نے صرف 3 شاعر پیدا کیے ہیں. 18ویں صدی میں میر تقی میر, 19ویں صدی میں مرزا اسد اللہ خان غائب, اور 20ویں صدی میں علامہ ڈاکٹر سید محمد اقبال. باقی لوگ ان کی تقلید کرتے ہیں یا ان سے انسپائر مجھے ہوتے پتا ہیں. جی. یہ واقعہ ذہن میں آ گیا, تو میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سے دعا سلام بھی ہو جائے, اور ارشد بھائی آپ سے بھی دعا سلام ہو جائے. مہربانی. بہت بہت شکریہ. ایسے مہمان لایا کیجیے, ان لوگوں کی باتیں سن کر ہماری زندگی میں اضافہ ہوتا ہے. بہت آپ کا شکریہ یار. بس ہم طالب علم ہیں, جو سنا بس تھوڑا بہت یاد رہتا ہے. یہ نام میں بھول جاتا ہوں, اس لیے کہ نام کی ریپیٹیشن تو ہوتی نہیں, اتنے پاپولر لوگ تو یہ جرنل ورنل ہوتے نہیں. تو باتیں اتنی ساری ہیں اور وقت کم ہوتا ہے, تو بڑا مشکل ہوتا ہے کہ واقعات کو کیسے سمیٹیں. بات بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. آپ کو فراز صاحب کا کوئی چیز, کون سا کلام بہت پسند ہے آپ کو, مصباح الحق صاحب؟ مجھے سارے کلام ان کے پسند ہے بھائی, بلکہ میں ان کی کتاب, لیکن ہوتا یہ ہے کہ ہر وقت کچھ یاد نہیں آتا, لیکن ڈاکٹر صاحب نے جو باتیں بتائیں اور جو لوگوں نے ان کے کلام پڑھے, جیسے معاشرت ان کی بہت مشہور نظم ہے جی, اور آپ نے کلام شاعر بزبان شاعر جی جب سنوا دیا تو اس کی کوئی تشنگی رہی نہیں. لیکن یہ کہ جب سے ان کی غزلیں فلموں میں آئیں, تو پھر وہ جو ہے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ فلموں میں لوگ گانے والے کو زیادہ سنتے ہیں, اشعار کو کم سنتے ہیں. ہاں یہ تو ہے. خیر باہر لیکن ان کے جو اشعار تھے اتنے معیاری تھے کہ اس سے گانے والے اور اس کو جو کمپوز کرنے والے ہیں ان کو بھی بڑا لطف آتا تھا, اور وہ جو ہے وہ ایک معیار تھا. بالکل صحیح ہے, بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب کا بہت بہت شکریہ بھائی. اب ڈاکٹر صاحب کے سامنے تو میں کچھ نہیں کہوں گا بھائی, میں تو خود ہی ان کے سامنے طفلے مانگتا ہوں. نہیں آپ ملاقات ہوئی ہے, اور ہم چاہتے ہیں کہ یہ بھی ہمارے لیے دعائیں کریں, سبوں کے لیے دعائیں کریں. دعا یہ کریں کہ لوگوں میں جو ہے وہ سننے کا جو ہے مادہ ہو, اس لیے کہ لسننگ از این آرٹ. بالکل بالکل صحیح, بڑی بات کی آپ نے, بہت بڑی بات کی بھائی. سننا جو ہے یہ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ساری سوسائٹی کی جو نئی جو آپ اس کو ترتیب دیتے ہیں, اس کا تعلق سننے سے ہے. اسی لیے ہم سب سنی ہیں, سننے والے, ہم سننے والے. بہت نہیں بہت. اس کو تو ہم انشاءاللہ جب وہ آپ ریکارڈڈ آپ لاتے ہیں یوٹیوب پہ تو ہم بار بار دیکھیں. جی بہت اچھے, بہت شکریہ مصباح الحق صاحب, بہت زبردست بھائی. یو ٹو, اوکے جی, بہت اچھے بھائی. تھینک یو. وہ جو وہ تھا نا, طاہر سید کی بات کر رہے تھے, تو وہ تھا نا, یہ عالم شوق کا دیکھا نہ جائے, وہ بت ہے یا خدا دیکھا نہ جائے, یہ کن نظروں سے تو نے آج دیکھا کہ تیرا دیکھنا دیکھا نہ جائے. بالکل صحیح. اور فراز اپنے سوا ہے کون تیرا, تجھے تجھ سے الگ جدا دیکھا نہ جائے. بالکل. تو وہ واقعی اس قسم کی وہ کلام تھے. جانا جانا ہے جی, آپ کی تجدید وفا کا نہیں امکان جانا, یاد کیا تجھ کو دلائیں تیرا پیغام جانا.
اور اول کی محبت کے نشے یاد تو کر، بن پیے تیرا چہرہ تھا گلستان جانا. بالکل وہ جو ہے نا، ہم بھی کیا سادہ تھے، ہم نے بھی سمجھ رکھا تھا غم دنیا سے جدا ہے غم جانا. ہم کے روٹھی ہوئی رت کو بھی منا لیتے تھے، ہم نے دیکھا ہی نہ تھا موسم جانا. بھئی آپ کو تو بھئی ان کا وہ پورا کلام یاد ہے. اچھا میں آپ کو جو مانسر کیم میں جو قید تنہائی کی چند عبارت ہے اس میں ایک چیز آپ کو میں سنا دیتا ہوں. پہلی آواز نظم کا عنوان ہے، نظم کا عنوان ہے پہلی آواز. اتنا سناٹا کہ جیسے ہو سکوت صحرا، ایسی تاریکی کہ آنکھوں نے دہائی دی ہے. جانے زنداں سے ادھر کون سے منظر ہوں گے، مجھ کو دیوار ہی دیوار دکھائی دی ہے. دور ایک فاختہ بولی بہت دور کہیں، پہلی آواز محبت کی سنائی دی. بس یہی 3 اشعار جو ہے نا، بہت سارے اس نے لکھے ہیں. اشیاء کی پہر جو اس نے جیل میں لکھی ہیں. اچھا لیکن یہ ہے کہ مجھے یہ 2-3 اشعار جو ہے نا، ہمیں ڈاکٹر صاحب اور ناظرین فراز صاحب جیسے اچھے شاعر کے بارے گفتگو کرنے اور سننے کے لیے تو اور بہت سا ٹائم چاہیے ہوتا ہے. یہ دیکھیے کون لائن پہ، یہ ارشد حسین صاحب دوبارہ کال کر رہے ہیں. اوہ بند ہو گیا، شاید غلطی سے کیا. اچھا تو وہ ہمیں بڑا ٹائم چاہیے ہوتا ہے دوبارہ، یعنی کسی ایک نشست لگتا ہے ہمیں پھر کرنی ہوگی. لیکن اس وقت بھی ڈاکٹر صاحب آپ نے جن چیزوں کا احاطہ کیا اور بس میں نے کوئی تیاری تو نہیں کی تھی. جی اس لیے کہ اگر تیاری کرتے تو پھر وہ آرٹیفیشل لگتا ہے، تھوڑا سا اس پہ وہ لگتا ہے. اور آپ جب آئے ناظرین ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں پہلے بتاؤ تو صحیح کیا بات کریں گے. میں نے کہا کوئی نہیں، پروگرام شروع کرتے ہیں، میں ساتھ ساتھ آپ سے بات کروں گا. اور بالکل فیل بدی نہیں، بالکل فیل بدی مجھے کوئی، میں یہ کتاب لے کے آیا، میں کہ اگر کچھ نہیں ہے تو کسی نے مضمون ان پہ لکھا ہے تو میں وہ پڑھ کے سنا دیتا ہوں. جیسے اس میں ایک اگر ٹائم ہے تو میں سنا دیتا ہوں. وہ یہ ہے کہ اس میں احمد ندیم قاسمی کا ایک مضمون ہے. اچھا، اس لیے کہ فراز صاحب پہ یہ وہ ہے کہ یہ نوجوانوں کا شاعر ہے. ٹھیک. تو اس حوالے سے انہوں نے ایک بات لکھی کہ ہم طواف کر رہے تھے مکہ میں، طواف کر رہے تھے کہ اس دوران ایک خاتون آئی، تو ہمارے ساتھ امجد اسلام امجد بھی تھے، کچھ اور بھی انہوں نے نام لکھے ہیں. تو وہ کہتا کہ اعلیٰ فیصل ایک خاتون آئی تو انہوں نے فراز صاحب کہ بھائی آپ فراز صاحب نہیں ہیں؟ تو انہوں نے کہہ دی کہ بھائی ہاں میں فراز صاحب ہوں. تو کہ ادھر جی ٹھہرے، میرے جو دادا ہیں وہ آپ کے بہت بڑے فین ہیں. اچھا. تو کہتے ہم ٹھہرے، تو ادھر سے جناب والا وہ بوڑھے بیچارے بڑی تکلیف سے آ رہے تھے، تو وہ اس نے بہت زیادہ احترام سے اس میں وہ کہتا میں تو عمرہ کے لیے آیا تھا. اچھا. جو ڈائلاگ ہے وہ یہ ہے کہ میں تو عمرہ کے لیے آیا تھا، میرا تو حج ہو گیا. اچھا، یہ احمد ندیم قاسمی کی میں حوالہ دے رہا ہوں. اوکے. پھر اس کے بعد اس کا ایک اور فقرہ ہے جو انہوں نے لکھا ہے کہ ایک پتہ تو چلا، جو یہ باتیں کرتے ہیں کہ نوجوانوں کا شاعر ہے، تو یہ بوڑھا بھی اتنا ہی نوجوان تھا. اچھا. ہاں. تو وہ تو ایسی بہت ساری چیزیں اس میں بات درست ہے. اور وہ دیکھیں کہ آپ 2-3-4 شاعر اور بھی ہیں جن کا ذکر کر رہے ہیں، اور ان میں وہ ایک شاعر کو پہچانا جا رہا ہے. جی. نہیں، وہ اس کی جو ہے نا، فراز صاحب کی جو شاعری کی جو اصل چیز ہے، جی، اس نے اگر احتجاج کیا ہے تو رومانٹزم میں کیا ہے، رومانٹک طریقے سے کیا ہے. تو لوگوں کے دلوں میں اسی وقت وہ جگہ پیدا کر دیتا ہے. جا بیٹھتا ہے وہ شیخ، جا بیٹھتا ہے ادھر. اچھا، اسٹریٹ شاعری جو ہے، اسٹریٹ شاعری وہ اس کی جگہ، وہ اس وقت مزہ آ جاتا ہے، لیکن اس میں وہ دوام نہیں ہوتا.
جو فراز صاحب کی شاعری میں ہے، اس لیے کہ وہ احتجاج بھی، جیسے ابھی آپ کو میں نے قید تنہائی کی کچھ اشعار پہلی محبت کی، دیکھو وہ جو فاختہ کے ساتھ اس کا تعلق ہوتا ہے، اس نے وہ شعر کو محبت کے ساتھ باندھ کے جو احتجاج کیا ہے وہ قابل غور ہے، بہت خوبصورت ہے. بے شک بے شک، درست ہے. جناب ویلکم بیک. سرکار ہم سو سوری اگر میں آپ کو دخل اندازی کر رہا ہوں، آپ کا پروگرام ابھی بھی دیکھ رہا ہوں میں. جی جی. تو فراز صاحب کی جو بیوٹی ہے وہ جیسے انہوں نے بتایا کہ فلموں میں بھی اس میں، تو وہ تو مہندی حسن صاحب کا بڑا گایا مشہور گانا ہے جی، اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. جی بالکل ہے. تو اگر آپ لوگ اجازت دیں مجھے تو میں ایک دو شعر اس کے عرض کر سکتا ہوں اگر ٹائم ہے. بھائی چونکہ پروگرام ان کا ہے، ان کے ساتھ ٹائم ہے، مجھ سے اجازت نہ لیں، ان سے لیں. میں تو ہر وقت سننا چاہتا ہوں. جی بالکل بالکل. چلیں تو نہیں میرے لیے دونوں قابل احترام ہے. ارشاد صاحب تو ویسے بھی، اور ڈاکٹر شفیق صاحب. جی بالکل. یہ مہندی حسن صاحب کا بڑا مشہور گانا ہے. گانا تو فراز صاحب کا لے گایا ہوا مہندی حسن صاحب. غزل ہے بھائی. کوشش کرتا ہوں. ہاں جی. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید کبھی خوابوں میں ملے. جس طرح سوکھے ہوئے پھول کتابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو. کیا شعر ہے. غم دنیا بھی غم یار میں شامل کر لو. نشہ بڑھتا ہے شرابیں جو شرابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. تو خدا ہے نہ میرا عشق فرشتوں جیسا. دونوں انسان ہیں تو کیوں اتنے ہی جابوں میں ملے. اب کہ ہم بچھڑے تو شاید. بہت اچھے بھائی، بہت اچھے بھائی. آپ شعر شناسی جو ہے نا، اس کے لیے ایک علیحدہ ایک وہ چاہیے نا. شعر سمجھنا تقریباً ہر آدمی کا میرے خیال میں، اور اتنے ہیوی اشعار جو ہے ہر آدمی کی سمجھنے کی بات نہیں ہے. وہ جب معنی نہیں آتے تو دے کین ٹرسٹ ٹو سم تھنگ ایلس. جی بالکل. ارشد صاحب اپنا خیال رکھیے، ہم پروگرام بس کلوزنگ میں ہیں انشاءاللہ. ٹھیک ہے، اللہ حافظ. تو ڈاکٹر صاحب میرا خیال ہے اس سے لمبا پروگرام ہم نے کبھی نہیں کیا. شام ویلے کا 1 گھنٹے کے اندر، لیکن ہم تقریباً 1.5 گھنٹے کا پروگرام کر لیا ہے. ہاں جی. تو ناظرین امید ہے کہ آج آپ کو زیادہ لطف آیا ہوگا. احمد فراز صاحب جتنے اچھے شاعر ہیں ان کے لیے تو ہم کئی نشستیں ہر سال ہم جب پروگرام ہوتے ہیں نا، جتنے بھی اچھے شاعر ہیں شعراء ہیں، یاد ہے آپ کو ایک دو دفعہ فون پہ بھی لیا یاد میں پروگرام کا. تو آج سوچا کہ فون کی بجائے ڈاکٹر صاحب کو میں تو آپ کو ایک بات سجیسٹ کروں گا. وہ یہ ہے کہ ایسے پروگرام کا مزہ دوبارہ ہو جائے گا. نہیں ابھی بہت اچھا ہوا کہ 10-12 سامعین بیٹھے ہوں اور اس کے بعد وہ کوشچن کر لیں. اچھا اس میں جو وسعت آتی ہے نا، اس لیے کہ آپ کے ذہن میں جو بات آ جاتی ہے نا، ہو سکتا ہے کہ ان کے ذہن میں کچھ بڑی دلچسپ بات آ جائے، تو اس سے وہ جو نونگ جونگ جو ہو جائے تو
تو وہ سامعین کو بھی مزہ آتا ہے اور ہمیں بھی جو بیٹھے ہوتے ہیں. نہیں آئندہ کریں گے کہ کچھ زیادہ لوگ بٹھا کے. ہاں تقریباً. اور ٹی وی کے لیے بھی, ٹی وی کی پبلسٹی کے لیے بھی اچھا غالباً میں سمجھتا ہوں اچھا مشورہ ہے.